बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 9 अक्टूबर है जनाब, और आज अभी जुमेरात की शब है। जुमा होने वाला है। तकरीबन 11:23 हुए हैं, और जब तक ये प्रोग्राम हमारा चलेगा तारीख भी तब्दील हो चुकी होगी पाकिस्तान में। तो ताज़ा तरीन खबरें हैं, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तानी हालात वाक़यात और सियासी सूरत-हाल का लेते हैं जायज़ा। बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है, और जिस कैदी नंबर 804 को ये कैद करना चाहते थे और उसको काबू करना चाहते थे, इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो इनसे कई हाथ आगे की सोच के चलता है, और ये अभी सोच रहे होते हैं वो कर गुजरते हैं। तो इमरान खान इनके काबू नहीं आ रहा, और बड़े बेचैन हैं, बड़े परेशान हैं। बहुत इनकी हालत देखने वाली है, दीदनी है, बल्कि काबिल तरस हैं ये लोग जो इस वक्त बेबस नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे 3-4 बातें हैं। अभी इन्हें गंडापुर की इस्तीफे का सदमा अभी तक इनका नहीं हुआ था दूर, कि सोहेल अफरीदी साहब का अनाउंसमेंट आ गई। सोहेल अफरीदी साहब की अनाउंसमेंट अभी खत्म नहीं हुई थी कि इमरान खान साहब ने एक और बड़ा हमला कर दिया है मरियम मरियम सरकार पे, पंजाब हुकूमत पे। उन्होंने एक बहुत बड़ा फेंक दिया है, बड़ा सारा गोला फेंक दिया है, और उन्होंने अगले ऐलान कर दिए हैं, जिसकी वजह से काफी परेशान है। और कल से लेके आज तक इमरान खान साहब पुरसकून जेल में बैठे हैं, कैदी हैं। कैदी से ज्यादा और क्या हो सकता है, कैदी हैं, लेकिन वो वहां से बैठकर ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं, और सोमनाथ के मंदिर एक एक करके, सोमनाथ के मंदिर में पड़े बुत जो हैं इनके तोड़ते जा रहे हैं, और इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। ये कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी रावलपिंडी जाते हैं, कभी इस्लामाबाद जाते हैं, कभी आपपारा चले जाते हैं, और ये बहुत तगदाव कर रहे हैं। कभी कोसार कम्प्लेक्स, कभी चिड़ियाघर, और पता नहीं कहाँ कहाँ ये सैरें कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। और अब ये आ गए हैं, दुआएं मांग रहे हैं, टेलीविजन चैनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह मियाँ पाग लगे रहें, अल्लाह मियाँ इन्हां दी जोड़ी सलामत रहे। दो दो जोड़ियों, दो जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ पाग लगे रहें, अल्लाह मियाँ इन्हां दी जोड़ी सलामत रहे। तो अब अगर बात यहाँ तक आ गई है, पाग लगे रहें और जोड़ी सलामत रहे, और ये काम तो फिर हमारे गांव में जो मीर आलम मिरासी हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़बरदस्त दुआ मांगते हैं वो, और बहुत उठा के रखते हैं काम को। तो फिर जनाब अता तारड़ साहब और अख्तियार वली साहब की क्या ज़रूरत है। तो यही काम तो आप अपने आराम आराम से किसी भी गांव से मुझे कह दें, मैं अपने गांव से भेज दूंगा। अच्छे हैं वहाँ पे, मिरासी हमारे अच्छे हैं, और अच्छे खिदमत गुजार भी हैं, और ठीक ठाक दुआएं शुआएं भी करते हैं। तो वो मैं आपको भेज दूंगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इख्तियार वली को और अता तारड़ साहब को किस काम पे लगा दिया, पाग लगे रहें और और जोड़ी सलामत रहे। तो ये अगर बात यहाँ तक आ गई है तो फिर बेहतर है आप कर्नल साहब को पैगाम दें अडयाला जेल में कि जनाब जाएं इमरान खान के पास और उन्हें कहें मामला ख़त्म करते हैं, और जो हुआ वो उस पर माजरत करते हैं। सीधी सीधी बात करेंगी, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है। नंबर 1, सोहेल अफरीदी साहब ने बहुत ज़्यादा चीखें निकाल दी हैं। गंडापुर तो गए सो गए, और सबसे पहले तो गंडापुर को मैं ये बात जरूर कहूंगा, गंडापुर को क्रेडिट देना चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और उनको शाबाशी देनी चाहिए। नंबर 1 ये कि उनको कल से लेके आज तक बहकाया गया, वो बहकावे में नहीं आए और अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने अभी जो रिसेंट खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला हाउस में उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और सबसे गपशप लगाई। वहां पे सोहेल अफरीदी साहब भी मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी जानदार गुफ्तगू की है। और उसमें दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम मुत्तहिद हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, और हुकूमत को, जाली सरकार को कोई खेल खेलने का मौका हम नहीं देंगे, और सोहेल अफरीदी अगले वजीर आला होंगे, और कोई रुकावट इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो गंडापुर ने आज अनाउंस किया है।
اور اس میں دو ٹوک انداز میں انہوں نے واضح کیا ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا کارکن ہوں، وفادار ہوں، کارکن ہوں، اور کارکن کے طور پہ میں اپنا کام جاری و ساری رکھوں گا، اور ہمارا کوئی آپس میں ایسا ایشو نہیں ہے. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اگر خان صاحب بھی مجھے کہیں گے کہ بھئی آپ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنیں تو میں نہیں بنوں گا، بلکہ میں اب اپنا کام کروں گا. پارٹی جو بھی ڈیوٹی دے گی مجھے کسی عہدے کے بغیر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ انہوں نے آج کہا ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب اینڈ کمپنی سارے کے سارے موجود تھے، اور کسی قسم کا کوئی ایسی ایمبیگوٹی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو پہلی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے خاص طور پہ، اور خاص طور پہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. جی اس کے ساتھ ہی اب وہاں پہ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب کی چیخیں کیسے نکل رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب چیخیں یہ نکل رہی ہیں کہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے جناب کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دوست ہیں مراد سعید صاحب کے. یہ پریس کانفرنس کی گئی کہ ہم سہیل آفریدی، وہی اختیار ولی صاحب تھے اور عطا تاڑ صاحب تھے، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہم مراد سعید کے یہ دوست ہیں، اور یہ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب، تو ہم یہ نہیں کریں گے. ان پہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، طالبان نواز کی سہیل آفریدی پہ. میں ذرا تھوڑا سا تاریخ درست کر دوں کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس پڑا ہے، اصغر خان کیس. یہ نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی، ان پہ بڑے بڑے الزامات لگے ہوئے ہیں. مہران بینک سکینڈل تھا ایک، آئی ایس آئی سے یہ پیسے لیتے ہیں، آئی ایس آئی کے پیسے استعمال کیے ہوئے انہوں نے، اور حکومتوں کا تختہ الٹنے میں. محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی تھی، پیپلز پارٹی ہوتی تھی اس وقت، ان حکومتوں کا تختہ الٹتے تھے آئی ایس آئی سے پیسے لے کے. اور آئی ایس آئی سے پیسے لے کے یہ ارکان کی خرید و فروخت کرتے تھے. یہ اصغر خان کیس ہے سپریم کورٹ کا، اس میں پوری فہرست موجود ہے کہ کس طریقے سے. اور وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے اصغر خان صاحب، ان کو انصاف نہیں مل سکا. ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان تحریک استقلال کے سربراہ تھے. نمبر 1. نمبر 2، یہ سپریم کورٹ کا رجسٹرڈ کیس ہے، وہ سپریم کورٹ میں پڑا ہے ایک مہران بینک سکینڈل، اور اس میں نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اسامہ بن لادن سے ملینز ڈالر لیے، اور ایک نے لیے اور دوسری کی حکومت کا تختہ الٹا گیا. یہ بھی ان پہ اتنا بڑا الزام آج تک انہوں نے تردید نہیں کی اسامہ بن لادن سے. تو یہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو دو پاکستانی ہیں؟ بھائی سہیل آفریدی اور مراد سعید دو پاکستانی ہیں، دو نوجوان ہیں، دو محب وطن ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، وہ ان کا ہے کہ وہ فوجی آپریشن کے خلاف ہیں، وہ ملیٹنسی کے خلاف ہیں، اور وہ تشدد کے خلاف ہیں، اور وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں. ان پہ ہے اسامہ بن لادن کی حکومت پیسے لے کے، اسامہ بن لادن سے ملین ڈالر لے کے، کیونکہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ جو عورت کی حکومت ہے، عورت کی حکمرانی ہے، یہ حرام ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو یہ شرعاً حرام سمجھتے تھے. اس لیے اسامہ بن لادن سے انہوں نے پیسے لے کے اور خرچہ کیا اور تختہ الٹا، اور انہیں کہا گیا کہ ہم یہاں پہ غیر شرعی حکومت ہے اس وقت پاکستان میں، تو ہم نے غیر شرعی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے. یہ تو ہے ان کی حقیقت. اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی کی یادداشت بھی اتنی خراب ہے کہ ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہاں ہے تو اندازہ، لیکن مفادات میں ہیں، وہ پھنسے ہوئے، مفادات اور بوجھ ہے مفادات کا، اس لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. نمبر 1 جی آگے بڑھتے ہیں. جو مراد سعید اور سہیل آفریدی، انہوں نے کسی آرمی چیف کا طیارہ اغوا نہیں کیا، نہ کروایا، نہ کیا، نہ ہائی جیک کیا. تو یہ جو ہمارے اس وقت جعلی سرکار ہے، انہوں نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب کا طیارہ ہائی جیک کرا، یہ ان پہ الزام بھی ہے، اور ان کو اس مقدمے میں سزا بھی ہوئی ہے. اور پھر معافی نامہ لکھ کے یہ چلے گئے تھے جدہ سرور پیلس. تو سہیل آفریدی اور انہوں نے اختیار ولی، سہیل آفریدی اور مراد سعید صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. اس لیے ذرا تھوڑا سا
ماضی کو دیکھا کریں اور اس کے اکارڈنگلی چلا کریں. ٹھیک ہے, پالیٹکس کریں, آپ پالیٹکس آئیں, پالیٹکس میں پالیٹکس کی طرح چلیں, اور تاکہ پتہ بھی ہو کہ ہو کیا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو سہیل افریدی صاحب کی وجہ سے ان کی کافی چیخو پکار ہو رہی ہے, اور آج کہا گیا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. اب ایک اور خبر بھی دے دوں کہ اب انہوں نے خیبر پختونخوا پولیس کو درمیان میں لانے کا فیصلہ کیا ہے. ان کو استعمال کریں گے, اور ان کو استعمال کر کے کل 2:30 بجے انہوں نے پریس کانفرنس رکھی ہے خیبر پختونخوا میں, پشاور میں ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس رکھی ہے. اور ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس میں یہ ایجنڈا ان کا کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اب وہ بتائیں گے ڈی آئی جی آئی ایس پی آر جو ہیں کل پریس کانفرنس کر رہے ہیں پشاور ہیڈ کوارٹر میں. ڈی جی آئی ایس پی آر کل پریس کانفرنس کر رہے ہیں پشاور ہیڈ کوارٹر سے, اور یہ پریس کانفرنس براہ راست نشر کی جائے گی. اور اس میں جو ہے جو یہ پشاور کیوں رکھی گئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پشاور پریس کانفرنس اس لیے رکھی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کیونکہ کل تحریک لبیک کا مظاہرہ ہے, اور ان کا دھرنا اور لانگ مارچ وہ پنڈی کی طرف آئے گا. اور آج اسلام آباد اور پنڈی کے سارے دروازے جو ہیں راستے وہ بلاک کر دیے گئے ہیں, کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں, لہٰذا میڈیا کل پنڈی نہیں جا سکے گا. تو اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ پنڈی جا رہے ہیں, پنڈی سے پشاور جا رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ پریس کانفرنس کریں گے. اور پریس کانفرنس میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ وہ ساری کی ساری ہوگی خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ دیکھیں جی کہ کس طریقے سے یہ ہماری قربانیوں کو ضائع کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے ہمارے فوجی جوان اور افسر قربانیاں دے رہے ہیں. اس میں پہلے بتا دوں کہ اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی فوجی جوان افسر کے خلاف نہیں ہے, اور ہم یہ سب ہمارے دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں. شہیدوں کے خون کی حرمت کو ہر پاکستانی سلام کرتا ہے, سیلوٹ کرتا ہے, اور یہ آپ کی وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ان کی قربانیوں کو بھی پراگندہ کیا جائے. لیکن یہ از خود ایک ہمارا دین, ہماری اخلاقیات, ہماری تربیت, یہ اس کا حصہ ہے کہ شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو شہیدوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے, اور وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے ڈر اور خوف اور فسطائیت کی وجہ سے اس میں زیادہ نقصان ہوا ہے. تو اس لیے کل یہ پریس کانفرنس ہوگی, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس میں کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو اگر اسامہ بن لادن, اچھا جی پیپلز پارٹی کا سن لیں. پیپلز پارٹی یہ جو طالبان حکومت قائم ہوئی تھی, ملا عمر کی حکومت تھی جب, تو اس وقت ملا عمر کی حکومت کو قائم کرنے میں کون تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اور پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصیر اللہ بابر صاحب ہوتے تھے, اور ان کے بہت اچھے مراسم تھے. تو جب رشیا کا سوویت یونین کا فال ہوا اور اس کے بعد کابل میں طالبان حکومت بنی ملا عمر صاحب کی, تو اس وقت جو ہے اس کو سپورٹ کیا, اس کو بنایا, تسلیم کیا کس نے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو, پاکستان پیپلز پارٹی. اس لیے یہ بہت ان کو شوق ہے الزام لگانے کا. تو الزام ایسے لگایا کریں, کیونکہ کل میں قاہرہ صاحب کو بھی سن رہا تھا, وہ بھی کہ جی سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کیسے بن گئے ہیں, بن سکتے ہیں, یہ تو کل کے نوجوان ہیں. تو محترمہ بے نظیر بھٹو وہ فرسٹ ٹائم ایم این اے بنی تھی اور ڈائریکٹ وزیر اعظم بن گئی تھی. اس کے بعد ان کی قربانیاں تھیں اپنے والد صاحب کے لیے. بلاول بھٹو اور ایم این اے بنے اور وزیر خارجہ بن گئے تحریک عدم اعتماد رجیم چینج آپریشن سائفر کے نتیجے میں بلاول بھٹو. اس کے بعد ابھی اس وقت محترمہ آصفہ بھٹو ہیں, اور زرداری صاحب کی دختر نیک اختر, محترمہ بے نظیر بھٹو کی دختر نیک اختر محترمہ آصفہ, وہ ہیں, وہ اس وقت خاتون اول ہیں. اور پھر مریم صاحبہ, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟
سوائے اس کے نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اور سوائے اس کے کہ ان کا مکہ ہو گیا ہے، اور صاحب کے ساتھ مکہ ہو کے تو ان کو وزیر اعلیٰ فارم 47 فارم 47 بنا دیا. تو قاہرہ صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، تو ان کو ذرا تاریخ یاد رکھنی چاہیے. 32 منٹ سے زیادہ کا ہمارا سیشن ہو چکا ہے، اور ہمارے جو موضوعات ہیں وہ بھی کور ہو چکے ہیں، لہٰذا بقیہ خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، خبریں بہت زیادہ سے سلسلہ شروع ہونا چاہیے. تو بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ.